लगा हो जैसे। मेरे ही घर में रहकर मेरी पीठ पर वार किया, मुझे पाने के लिए तुम इस हद तक गिर गई कि सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। ध्यान नहीं रहा। खबरदार, खबरदार जो उसके बारे में एक लफ्ज भी निकाला, यकीन नहीं आता मुझे। इतने अरसे से आस्तीन का सांप पाल रहा था मैं। माफ कर दो, निकल मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। आज चली गई है वो ये मुल्क छोड़कर। अच्छा, अगर इतनी ही बोली तो छोड़ दो ना, मुझे नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। इसीलिए तो कह रहा हूँ थैंक यू सो मच। मेरे साथ साथ तुमने मेरी फैमिली को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। पहली और आखिरी मोहब्बत है, मैंने सिर्फ उसी को चाहा था, चाहता हूँ और हमेशा चाहता रहूंगा। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी रिश्ते की अब कोई परवाह नहीं है मुझे। ये तोहफा जो सुबह मुझे दिया गया, वो लड़की वो सच में उसकी बीवी थी। अम्मी, किसी का घर बर्बाद करके दूसरा घर नहीं बनता। कौन सा महल बनाना चाहती थी आप? दूसरों की हड्डियों पे महल नहीं बनते। अम्मी, की नहीं आ रहा? आप इसे पढ़े ना गौर से। आप बच्ची हैं क्या? आप इसे देखें, ये मेरी बर्बादी है। अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब दोबारा वहां नहीं जाऊंगी। अम्मी, आप जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। मैं आपसे कह रहा हूँ, मोहब्बत करता हूँ आपकी बेटी से, शादी करके इज्जत के साथ रखूंगा। और अगर तुम्हें पता चल जाए मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तो मुझे यकीन है कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। 3 दिन के बाद आऊंगा निकाह के लिए। काजी को बुलाने की जहमत न कीजिए, मैं ले आऊंगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल राहे जनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शबरेज़ इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी महर का पीछा नहीं छोड़ेगा। यही वजह है कि वो दोबारा ठीक होते ही महर की तलाश में निकल जाता है। फिर जब वो महर के घर पहुंचता है तो वहां जाकर उसे ये पता चलता है कि महर की तो शादी हो चुकी है। ये सुनते ही वो महर के पास उसके ससुराल चला जाता है। महर जब शबरेज़ को देखती है तो कहती है, क्यों आए हो अब यहाँ? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम आए नहीं, चले जाओ यहाँ से, मेरी अब शादी हो चुकी है, तुम अब क्या लेने आए हो यहाँ? दोस्तों, इतने में उस्मान भी वहाँ आ जाता है। शबरेज़ को देखते ही उस्मान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और महर से कहता है, मैं जानता था महर, तुम कभी भी बाज नहीं आ सकती। तुम इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक शबरेज़ के साथ राब्ते में हो। ये कहकर वो महर को तलाक देकर उसे धक्के देकर शबरेज़ के साथ घर से निकाल देता है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि महर की तलाक के बाद महर का बाप मजबूरन उसकी शादी शबरेज़ के साथ कर देगा और शबरेज़ महर को पाकर बहुत खुश होगा। लेकिन तब तक महर शबरेज़ से शदीद नफ़रत करने लगेगी, क्योंकि उसको लगेगा कि उसकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ शबरेज़ की वजह से हैं। महर को लगेगा कि फ़हद से उसकी शादी भी शबरेज़ ने ही रुकवाई और उसकी उमैर से तलाक भी शबरेज़ की वजह से ही हुई और महर के घर वालों को भी शबरेज़ की वजह से ही ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। लेकिन ये तो महर को बिल्कुल लास्ट में जाकर पता चलेगा कि शबरेज़ तो ख़ुद तब आईसीयू में था और अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। इस सारे मामले में शबरेज़ का कोई कसूर नहीं था। फिर महर को ये हकीकत भी पता चल जाएगी कि उसका शबरेज़ से बड़ा दुश्मन तो अलैना का भाई था, उसी ने ये सब कुछ करवाया था। और दोस्तों, तभी शबरेज़ की फैमिली को भी ये बात पता चलेगी कि शबरेज़ पर अटैक भी अलैना के भाई काशान ने करवाया था। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अर्तगल पर तशद्दुद जारी था। उसे एक शिकंजे में जकड़कर पानी में गौते दिए जा रहे थे कि शहाबुद्दीन के एक वफ़ादार सिपाही ने कैद खाने में पहुंचकर बाकी सिपाहियों को खाने के लिए बाहर भेज दिया और मौका मिलते ही अर्तगल को शिकंजे से आज़ाद कराने में कामयाब हो गया।
اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ہی ایک سپاہی کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا تھا۔ آپ جلدی سے سپاہی کی وردی پہن لیں، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس نے ارطغرل سے کہا۔ کچھ دیر بعد ارطغرل اس سپاہی کے ساتھ زندان سے باہر آ گیا۔ اسی دوران کماندار ناصر بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے زندان کو خالی دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سپاہیوں کو ہر طرف پھیل کر ارطغرل کو ڈھونڈنے کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ ارطغرل کے فرار کی خبر کسی صورت العزیز تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ ادھر ارطغرل اس سپاہی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بس میری حد یہیں تک ہے محترم، آپ اس طرف چلے جائیں، سیدھا ناصر کے کمرے کی طرف نکلیں گے۔ بہت خطرناک آگ میں کود پڑے ہیں آپ، خدا آپ کی حفاظت کرے۔ ایک راہداری میں پہنچ کر ارطغرل کو آزاد کرانے والے سپاہی نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ مزید مدد کرنے سے قاصر تھا۔ یاقوت نے صحیح کہا تھا، تم واقعی دلیر آدمی ہو۔ ارطغرل نے اس کی تعریف کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ ابھی وہ چند قدم آگے بڑھا تھا کہ سامنے سے آنے والے دو سپاہیوں نے حملہ کر دیا۔ ارطغرل نے مہارت سے ان کا حملہ روکا اور پھر بنا وقت ضائع کیے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد جلد ہی وہ ناصر کے کمرے میں موجود تھا۔ اسے وہاں پہنچے چند لمحے گزرے تھے کہ ناصر بھی اپنے نکمے سپاہیوں کو کوستا ہوا اندر آ گیا۔ ارطغرل اس کی آواز سنتے ہی ستون میں اوٹ ہو گیا تھا۔ ناصر بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ موقع پاتے ہی ارطغرل اوٹ سے باہر آ گیا اور پلک جھپکتے میں ناصر کے گلے پر تلوار رکھ دی۔ کیا چاہتے ہو تم ارطغرل؟ وہ ارطغرل کو سامنے دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ تمہاری اصلیت حلب کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ارطغرل نے تلوار کا دباؤ گلے پر بڑھا دیا۔ پھر تو تمہیں مجھے مار ڈالنا ہوگا، جیتے جی تو میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، ناصر نے جواب دیا۔ تو کیا خود کو تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہوئے دیکھ سکو گے تم؟ اتنے بہادر نہیں ہو تم ناصر، گیدڑوں میں اتنی ہمت نہیں ہوا کرتی۔ تمہارا چہرہ کفن کی طرح سفید پڑا ہوا ہے۔ ارطغرل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تمہیں ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں کہ تم نے کتنی بڑی طاقت سے ٹکر لی ہے ارطغرل۔ صلیبی تمہارا اور تمہارے قبیلے کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ مارنا چاہتے ہو تو مار دو مجھے، ذرا خوف نہیں مجھے،
ناصر کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میرے تعاقب میں تم نے اپنے بہترین سپاہی بھیجے تھے، وہ جو کبھی واپس تمہارے پاس نہیں آئے۔ مجھے تو ان کی تعداد بھی یاد نہیں، وہ سب میرے نزدیک خارش زدہ کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ جہاں اتنے مار دیے وہاں ایک اور سہی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارطغرل اس کی گردن کاٹنے ہی والا تھا کہ ناصر نے نئی چال چل دی۔ اگر میرا بال بی بی کا ہوا تو جس کی خاطر تم نے اتنی اذیتیں سہی ہیں وہ شہزادی حلیمہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ارطغرل چونکا۔ کیا تم ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو ارطغرل؟ ہر بات پر نظر ہے ہماری۔ اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو شہزادہ نعمان، حلیمہ سلطان، اس کا بھائی شہزادہ یگت اور تمہارا ساتھی ترگت سب اپنی جان سے جائیں گے۔ میں نے یہ سب کچھ بہت پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ کماندار ٹائٹس کا تیر تو حلیمہ سلطان کی جان نہ لے سکا، مگر میرے پاس بے شمار آدمی ہیں محل میں یہ کام کرنے کے لیے۔ یہ سن کر ارطغرل نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے تلوار پیچھے کر لی۔ کیا ہوا ارطغرل؟ ہاتھ کانپنے لگے ہیں کیا میری گردن کاٹتے ہوئے؟ مرد بنو، خوفزدہ کیوں ہو گئے؟ مارنا ہے تو مار ڈالو مجھے۔ ناصر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ پہلے ایک ایک کر کے میں تمہارے وفاداروں کو مار ڈالوں گا، پھر قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ ارطغرل کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کماندار ناصر کے 2 سپاہی اندر آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے ناصر کو مشکل میں دیکھا وہ ارطغرل پر حملہ آور ہو گئے۔ ارطغرل بھی چوکس تھا، اس نے چند لمحوں میں ہی ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناصر کو وہیں چھوڑ کر ارطغرل کمرے سے باہر آیا تو دور سے آنے والے سپاہی اس کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔ ارطغرل تیزی سے آگے بڑھا اور پھر ایک راہداری میں مڑتے ہی سامنے دکھائی دینے والے کمرے کی طرف لپکا، لیکن اس لمحے میں وہ دیکھ چکا تھا کہ ایک جوان لڑکی اسے وہاں چھپتا دیکھ چکی تھی۔ چند لمحے میں تعاقب کرنے والے سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے تو لڑکی نے چلا کر محافظوں کی توجہ دوسرے راستے کی طرف مبذول کرا دی اور وہ سب اسی طرف نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی لڑکی آگے بڑھی اور ارطغرل کو کمرے سے نکال کر اپنے ساتھ ایک محفوظ مقام پر لے گئی۔ یہاں آپ بالکل محفوظ ہیں، اس جگہ کا علم کسی کو نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ ارطغرل نے پوچھا تو لڑکی دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی، میں لیلا ہوں، آپ نے جس شخص کی جان بچائی میں ان کی بھانجی ہوں۔ وزیر اعظم شہاب الدین میرے ماموں ہیں۔ لڑکی نے اپنا تعارف کرایا۔ یعنی العزیز کی بہن ہیں آپ؟ ارطغرل چونکا۔ جانتی ہوں میرے ماموں کو بھائی کے چنگل سے کس طرح بچایا آپ نے۔ جان پر کھیل کر انہیں نکال لے گئے آپ۔
دشمن نہیں ہوں میں آپ کی۔ اس نے العزیز کے ذکر کو نظر انداز کر دیا تھا۔ حلب میں کون دوست ہے اور کون دشمن کچھ پتہ نہیں چلتا، ارطغرل نے کہا۔ اس شہر کو اگر کوئی شخص صلیبیوں سے بچا سکتا ہے تو وہ صرف مامو جان ہیں، اسی وجہ سے میں نے آپ کی مدد کی۔ مامو جان کا دوست میرا بھی دوست ہے، لیلا نے جواب دیا۔ ایسا تو نہیں کہ دوست کے روپ میں دشمن نکلیں آپ بھی؟ ہرگز نہیں، آج رات آپ یہیں گزاریں، صبح ہوتے ہی آپ کو یہاں سے نکال دوں گی۔ لیلا نے روشن دیا، اس کی طرف بڑھا دیا۔ ظاہر ہے اور کوئی چارہ بھی نہیں، ارطغرل نے جواب دیا، اور لیلا خاموشی سے واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ آئی تو اس کے پاس کچھ چیزیں تھیں۔ کچھ کھا لیجئے گا، جنگ میں طاقت بحال رہنا لازمی ہے، ساتھ ہی آپ کے لیے لباس بھی لے آئی ہوں، یہی پہن کر صبح آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میرے لیے خود کو مزید خطروں میں نہ ڈالیں، ارطغرل نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ مامو جان جس طرح پہلے وزیر اعظم تھے پھر سے ہو جائیں۔ ابھی ہر طرف سخت پہرا ہے، صبح تک اسی پر گزارا کریں، میں آپ کو محل سے نکالنے کی کوئی تدبیر کرتی ہوں۔ اصل مسئلہ محل سے نکلنا نہیں، ناصر ہے۔ تمام سازشوں کا تانا بانا اسی نے بنا ہے۔ ارطغرل نے لیلا سلطان کو محل میں اپنی موجودگی کے مقصد سے آگاہ کیا تو اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا کر دروازے کا پردہ گرا دے، اور خدا کی نظر سے جو پوشیدہ ہے دعا کر، تب تیرا خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے اجر دے گا۔ اور تو بت پرستوں کی طرح رٹے رٹائے جملے نہ دہرایا کر، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بولنے کے باعث ان کی دعائیں سنی جائیں گی۔ تو ان کی مانند مت بن، کیونکہ تیرا رب تیرے مانگنے سے پہلے ہی تیری تمام حاجتوں سے واقف ہے۔ تو یہ دعا کیا کر کہ اے میرے رب، تو یہ دعا کیا کر کہ اے میرے رب، میرے حبیبوں کا نام بلند کر دے۔ اے میرے رب، میرے حمایتیوں کا نام بلند کر دے، میرے ساتھیوں کا نام بلند کر دے، آمین۔ ایزادورا نے دعا مکمل کر کے صلیب کا نشان بنایا اور یگت کی جانب دیکھا۔ ان دنوں یگت اسی کے زیر نگرانی تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے عیسائیت کی طرف راغب کر رہی تھی۔ یہ ذمہ داری استاد اعظم اور کارڈنل تھامس نے اسے سونپی تھی۔ دعا کے بعد دونوں سونے کے لیے اپنے اپنے بستر پر پہنچ گئے۔ جب ایزادورا سو گئی تو یگت اٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھ گیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر سورہ فلق کی تلاوت کرنے لگا۔
دعا پڑھ کر اس نے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کے پچھلے پہر جب قلعے کے باسی سو رہے تھے، عارفین پادری کے بھیس میں اپنے کمرے سے نکلا اور زندان میں پہنچ گیا۔ وہاں چند پہرے دار بھی موجود تھے جو ترگت کی نگرانی کر رہے تھے۔ ترگت نے وہاں موجود پہرے داروں کو اپنی جانب متوجہ کر کے مشروب پیش کیا اور بولا، یہ لو میرے بچے، یہ لو میرے بچوں، خداوند کے نام کا جام پیو۔ تمہارا یہ مقدس فریضہ یقیناً تمہیں جنت کا حقدار بنائے گا۔ شیطان کی پیروکار اس روح کو خداوند یسوع مسیح کے راستے پر لانا لازم ہے۔ عارفین نے پہیے پر بندھے ہوئے ترگت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور چھاگل سے گلاسوں میں مزید مشروب انڈیلتے ہوئے محافظوں سے مخاطب ہوا، لو میرے بچوں، جاؤ یہ مقدس شراب، جاؤ یہ مقدس مشروب اپنے بھائیوں کو بھی دو تاکہ وہ بھی ثواب سے محروم نہ رہیں۔ سپاہی گلاس تھامے اور دوسرے سپاہیوں کی طرف چل دیا جو کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ اس کے جاتے ہی عارفین ترگت کے قریب آ گیا۔ میرے شیر جوان، کیسے ہو ترگت؟ یہ لو پانی پیو۔ اس نے پانی سے بھری چھاگل ترگت کے خشک ہونٹوں سے لگائی تو پیاسا ترگت غٹا غٹ پانی پینے لگا۔ بس بہت جلد تمہیں یہاں سے نکال لے جاؤں گا، تھوڑا صبر اور پھر تم آزاد ہوگے، یہ وعدہ ہے تم سے۔ اس نے ترگت کا حوصلہ بڑھایا، اللہ جانتا ہے ان جیسے شفاق لوگ نہیں دیکھے میں نے۔ ترگت نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، یگت کو اور تمہیں صحیح سلامت نکال لے جاؤں گا میں یہاں سے انشاءاللہ۔ عارفین پرعزم تھا، اللہ کرے، لیکن اگر میں شہید ہو جاؤں تو قبیلے جا کر انہیں بتانا کہ میں نے کتنا ظلم سہا ہے، اور میری منگیتر آئگس سے کہنا کہ ترگت ایک پل کو بھی تمہیں نہیں بھولا۔ اتنا خوفناک تشدد ہوا مگر تمہاری یاد ہر پل میں اتنا خوفناک تشدد ہوا مگر تمہاری یاد ہر پل میں ساتھ رہی۔ آئگس کو یقین دلانا کہ میں اس سے بہت بہت محبت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سب تم خود کہو گے آئگس سے، تم سے وعدہ ہے میرا، بہت جلد آزاد کرا لوں گا تمہیں۔ عارفین نے اسے پانی پلایا اور واپس جاتے ہوئے بولا، یا صبور پڑھتے رہو، یا صبور۔ یہ کہہ کر عارفین واپس چلا گیا اور ترگت یا صبور کا ورد کرنے لگا۔ وہاں سے عارفین کا رخ ایزادورا کی آرام گاہ کی طرف تھا۔ وہاں اسے یگت سے ملنا تھا۔ عارفین دروازہ کھول کر دبے پاؤں اندر داخل ہو گیا۔ ایزادورا اور یگت گہری نیند سو رہے تھے۔ اس نے احتیاط سے یگت کو جگا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر لے آیا۔ یگت غور سے سنو، تمہیں ایک بہت اہم کام کرنا ہے۔ کیسا کام؟ یگت چونکا۔ تمہیں مارکوس سے زندان کی چابی حاصل کرنی ہے کسی بھی طرح۔ عارفین اسے سمجھا رہا تھا جبکہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ایزادورا بھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔
اگلے روز جب استاد اعظم قلعے میں ایک عبادت کے دوران دعا کروا رہے تھے تو ایزادورا بھی یگت کے ساتھ اس دعائیہ تقریب میں موجود تھی۔ اس وقت یگت مارکوس کے ساتھ کھڑا تھا۔ جیسے ہی سب لوگ عبادت میں مصروف ہوئے، یگت نے مہارت سے مطلوبہ چابی مارکوس کے لباس سے علیحدہ کر کے اپنے قبضے میں لے لی۔ ایزادورا جو کہ بظاہر دعا میں شریک تھی، یگت کی اس کارروائی کو دیکھ لینے کے باوجود خاموش رہی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر ایزادورا نے یگت کو کمرے میں چھوڑا اور خود اس صحن میں پہنچ گئی جہاں ترگت کو پہیے سے باندھ کر چکر دیے جاتے تھے۔ اس نے قریب پہنچ کر ترگت کے چہرے پر پانی سے چھینٹے مارے۔ پانی کے چھینٹے مارے اور اس کی آنکھیں کھولتے ہی بولی، خاصے سخت جان ہو تم۔ یہاں سب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے، توقع سے کہیں زیادہ برداشت ہے تم میں۔ اتنی اذیتیں دیں مگر مذہب نہیں چھوڑا تم نے، آفرین ہے۔ یہ بہادری کی نشانی ہے اور میں بہادروں کو پسند کرتی ہوں۔ ایزادورا بولے چلی جا رہی تھی لیکن ترگت نے اس کی باتوں پر بالکل توجہ نہیں دی۔ چنانچہ وہ چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد گویا ہوئی، تم بولتے بھی بہت کم ہو، مگر ایک نام سن کر یقیناً تم بول اٹھو گے، آئگس۔ بے ہوشی کے عالم میں بار بار یہی نام لے رہے تھے تم۔ کیا وہ تمہاری محبوبہ ہے؟ ایزادورا کی یہ کوشش بھی ناکام رہی تھی۔ ترگت اب بھی خاموش تھا۔ مطلب قسم کھا لی ہے کہ کچھ نہیں بولو گے؟ ٹھیک ہے تو میں جا رہی ہوں۔ ایزادورا مایوسی کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھی۔ مجھ سے کیا جاننا چاہتی ہو؟ اپنے باپ کے قاتل کا پتہ؟ ہاں، بابا کے بارے میں زندان میں کبھی داخل نہیں ہوئی، مگر جانتی ہوں وہاں جونی نامی ایک قیدی ہے۔ زندان میں تو بس ایک مسلمان قیدی ہے جس کا نام عمر ہے۔ اس قیدی سے تم صرف ایک بات پوچھنا کہ وہ ایزادورا نامی کسی لڑکی کو جانتا ہے۔ اگر اس کا جواب ہاں میں ہوا تو تمہاری آزادی کے لیے اپنی جان پر بھی کھیل جاؤں گی۔ ایزادورا نے کہا، اس کے لہجے میں آس تھی۔ اس کا جواب تم تک کیسے پہنچاؤں گا؟ ترگت نے پوچھا۔ شہزادے یگت کے ذریعے، ایزادورا نے جواب دیا تو ترگت خاموش ہو گیا۔ کارڈینل تھامس کوئی تحریر لکھنے میں مصروف تھا کہ استاد اعظم پرجوش انداز میں وہاں پہنچ گیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ پاپائے اعظم کو جو مکتوب آپ نے لکھے تھے، اب ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی میرے عزیز دوست کارڈینل تھامس۔ ظاہر ہے جب یہ معلوم ہو گیا تمہیں تو یہ بھی جان لیا ہوگا کہ میں نے کیا لکھا تھا، پیٹروچو۔ کارڈینل تھامس کا لہجہ پرسکون تھا۔ دیکھ لیا آپ نے جاسوسی کا کیسا نظام ہے ہمارا؟
ہمارے وسائل لامحدود ہیں اور ساری دنیا پر صلیبی حکمرانی قائم کرنے کا ہمارا جو منصوبہ ہے وہ بہت جلد کامیابی سے ہمکنار ہوتا دیکھیں گے آپ، لیکن ابھی مجھے اتنی دلچسپی نہیں اس منصوبے میں۔ اگر آپ کو پاپا اعظم بنا دیں تو یہ دلچسپی کافی بڑھ جائے گی پیارے دوست تھامس۔ استاد اعظم نے کھلے لفظوں میں اس سے ایک بڑی پیشکش کی تو کارڈنل تھامس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور چند قدم آگے بڑھا کر بوسے کے لیے اپنا ہاتھ استاد اعظم کی جانب بڑھا دیا۔ جواباً استاد اعظم نے مسکرا کر گھٹنے زمین پر ٹیکے اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دے دیا۔ آپ کارڈنل تھامس کا ہاتھ استاد اعظم کے کاندھے پر تھپکی دے رہا تھا۔ اب کارڈنل تھامس کا ہاتھ استاد اعظم کے کندھے پر تھپکی دے رہا تھا، جو یقیناً صلیبیوں کے لیے اچھی خبر تھی۔ سردار سلیمان شاہ حلب روانہ ہو چکے تھے۔ کردوغلو دلی دمیر اور الیاس فقیہ بھی ان کے ہمسفر تھے۔ حلب شہر میں داخل ہو کر وہ سیدھے درگاہ پہنچ گئے جہاں رضوان اور بمسی پہلے سے موجود تھے۔ دونوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سلیمان شاہ کو تعظیم پیش کی اور پھر تفصیل سے تمام حالات و واقعات بیان کر دیے۔ کچھ دیر بعد وزیر اعظم شہاب الدین بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلیمان شاہ ان سے گرم جوشی سے ملے اور کہا، شہاب بھائی، آپ نے ہمارے قبیلے کی بہتری کے لیے جو کوششیں کیں وہ سب ہمیں دوان اور بمسی سے معلوم ہو گیا ہے۔ آپ پر آنے والی مصیبت کا بھی بتا دیا ہے انہوں نے۔ اگر مناسب سمجھیں تو ہم آپ کو ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں آپ بالکل محفوظ ہوں گے۔ آپ ہمارے قبیلے کے پڑاؤ چلیں، وہاں صلیبی تو کیا کوئی دشمن بھی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا انشاءاللہ۔ سلیمان شاہ، اس محبت کا بے حد ممنون ہوں میں۔ آپ لوگ پہلے ہی بہت مشکل میں ہیں، میں ان مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ شہاب الدین نے محبت سے کہا، نہیں جناب، حق کی راہ میں مشکل اٹھائیں، شرف ہے یہ ہمارے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بے لگام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ افنان، جو کہ رمشا کو بار بار قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ شانی سے شادی نہ کرے، مگر رمشا اب افنان کی ایک بات بھی نہیں سنتی۔ جب افنان یہ دیکھتا ہے کہ رمشا کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تو وہ کہتا ہے، رمشا، تم شانی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دو، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ناظرین، رمشا یہ سن کر صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد افنان رمشا کو لے کر ہال پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد رمشا دلہن بن کر اسٹیج پر شانی کے برابر میں بیٹھ جاتی ہے، جبکہ افنان سامنے کھڑے ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے رمشا کو دیکھنے لگتا ہے کہ اتنے میں ایلیزے افنان کے پاس آ کر کہتی ہے، کہاں چلے گئے تھے تم؟ یہ سن کر افنان بہت ہی افسردہ ہو کر کہتا ہے، ایک ضروری کام تھا، بس وہ کرنے چلا گیا۔ ایلیزے پوچھتی ہے، تو پھر ہو گیا ضروری کام؟ یہ سن کر افنان نفی میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے، آج زندگی میں پہلی دفعہ ایسی ڈیل آئی ہے جو میں کر نہیں پایا اور خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بالآخر رمشا کا نکاح شانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ رمشا نے بہت ہی دکھی ہو کر
نکاح نامے پر سائن کیے، کیونکہ اس بار وہ قاسم صاحب کی عزت روندنا نہیں چاہتی تھی، ان کا مان، ان کا بھروسہ توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ناظرین، رمشا کے نکاح کے بعد علیزے اور اس کی والدہ تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ بالآخر یہ بلا ٹلی اور اب یہ ہمارے گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، لیکن اب تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ ان کے ساتھ اب ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رمشا کی رخصتی ہو جاتی ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔